गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट फरियाद रीज। आज 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा है। आज से 58 साल कबल मादर वतन के बहादुर सपूतों ने रात की तारीकी में हमला आवर होने वाले दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। पूरी कौम आज पाक फौज के इन तमाम जवानों, ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश कर रही है, जिन्होंने सर तो कटवा लिया लेकिन मादर वतन पर आंच तक नहीं आने दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज के दिन के हवाले से खुसूसी पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि यौम दिफा व शुहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का एक अहम संग मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 1965 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और पेशा वराना महारत से नाकाम बना दिया था। जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया। इसी जज्बे से हमने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। पाक फौज अपने नज़्म व ज़ब्त और आला पेशा वराना मेयार की बदौलत दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। ईमान, तक़वा और जहाद फी सबीलिल्लाह हमारा तोरा इम्तियाज़ है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। शोधा की कुर्बानियाँ, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। शोधा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं। शोधा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। पाक फौज और अवाम के माबैन एतमाद और यगानगत हमारा कीमती असासा है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न है। बिलाशुबा पाकिस्तान को कायम व दायम रखने में शुहदा की कुर्बानियों का किरदार जिसमें रीढ़ की हड्डी की मानद है। किसी कौम में ऐसे लोग नहीं हैं जो एक सेकंड नहीं लगाते और अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। ये पाकिस्तान की मिट्टी है जिसमें इन शहीदों का खून शामिल है। अराउंड द वर्ल्ड जब आप देखते हैं जंगों के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि चाहे पहाड़ों में, चाहे रेगिस्तानों में, चाहे समंदरों में, पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हमारे ये भाई, हमारे ये साथी और उनकी फैमिलीज़, क्योंकि वो उसमें पूरे तरीके से शामिल होती हैं, हर वक्त तैयार होते हैं और हम उसके लिए उनको सलूट पेश करते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने एक शो किया था 6 सितंबर के हवाले से। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यौम दिफा रवायती जोश जज्बे से मनाया तो जा रहा है, लेकिन लेसन्स लर्नड क्या हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पर इस साल जबकि आपकी जमात के ऊपर तो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे, बहुत संगीन मामलात हुए। व्हाट आर द लेसन्स लर्नड? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो तमाम जितने भी हमारे अहले वतन हैं सबको डिफेंस डे यौम दिफा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बिलखुसूस जो शहीदों के घर हैं, जो उनकी बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, फैमिलीज़ हैं, बिलखुसूस उनकी जो माएँ हैं, वालिदैन हैं। तो जाहिर है हम लोग तो अपना इजहार अक़ीदत या इजहार मोहब्बत कर देते हैं, लेकिन असल में तो कमी उन्हीं को महसूस होती है जिनके घरों में वो यूनिफॉर्म्स जो हैं वो लटकी हुई हैं, लेकिन उसको पहनने वाले आज नहीं हैं। तो जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के दिफा के लिए शहादतें दी हैं, चाहे वो फ़ौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है, सिविल कपड़ों में, किसी ने बग़ैर वर्दी के, कोई आम पाकिस्तानी जिसने भी किरदार अदा किया है, सबको आज सलाम है। और आज के दिन जो एक और भी जो रिपोर्ट्स आई वहाँ पे चतराल साइड पे, तो उस पर भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो टेररिस्ट अटैक्स या जो एक सूरत हाल बनी है। अल्लाह के करम से उसका दिफा भी किया गया है। तो देखें, आपने कहा लेसन्स लर्न, इस पर मैंने सुबह बात भी की है। देखिए, मेरे ख्याल में जो 65 का जो एक अजीम शान जो हमने एक यादगार जो दुनिया की तारीख में रकम है, वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अगर अब लेसन्स की बात करें तो शायद हम उस तरह से लेसन्स हम लोगों ने लर्न नहीं किए, क्योंकि फौज तो आपकी बॉर्डर पे लड़ सकती है या मुल्क के अंदर दहशत गर्दों से लड़ सकती है, और इसी तरह दिफा के बाकी इदारे। लेकिन क्या पाकिस्तान का दिफा सिर्फ अस्करी लिहाज से जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, जब तक पूरी कौम बिलखुसूस सियासी लीडरशिप और जिसका जो शोबा है वो इस मुल्क को एक हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए कि जाहिर है सब ने अपना रोज़ का आपने रोज़गार भी करना है, आपने अपना स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, बिजनेस भी करना है, आपने अपना जो भी आपका
کسان ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ جو ہے آپ کی کوئی فیکٹری ہے، بزنس ہے، لیکن یہ سوچ کہیں نہال خانے میں ہونی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا ملک مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں، کیا میں ٹیکس دے رہا ہوں، کیا میں اس طرح سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اگر میں کہیں کوئی استاد ہوں، میں کہیں کوئی انٹرپرینیور ہوں، میں کوئی انجینئر ہوں، کیا میں اپنا کام صحیح کر رہا ہوں، میں 25% تو نہیں لے رہا کہیں، اگر میں ڈاکٹر ہوں کیا میں اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہوں. تو یہ ہر کوئی اگر اپنی ایک رسپانسبلٹی فیل کرے گا، ملک جب اندر سے مضبوط ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی، نظام اندر سے مضبوط ہوگا، تو بارڈر پہ دیے ہوئے خون کا اصل ثمرہ اس قوم کو تب ملے گا جب اندر سے باقی لیڈرشپ اور پوری قوم جو ہے اپنی ایک رسپانسبلٹی فیل کرے. تو لیسن تو میرے خیال میں یہی میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی رسپانسبلٹی کرے. جو دفاع کے ادارے وہاں بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے پچھلے سن 65 کے بعد سے ہی لے لیں، کیا ہم نے وہ رسپانسبلٹیز شو کی ہیں؟ اگر ہم نے شو کی ہوتی تو آج ہمارا ملک اتنا مقروض تو نہ ہوتا نا. آپ کا تمام ویلفیئر سسٹم، ایجوکیشن، ہیلتھ سسٹم، آپ کا تمام جتنا بھی ملک کا باقی کا نظام ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے. آپ کا لیگل سسٹم دیکھ لیں، آپ کا جوڈیشل سسٹم دیکھ لیں، سول سروس دیکھ لیں، کوئی بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیں. تو دیکھیں ایک قومی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ایک سینس آف ارجنسی ہو ہر شخص میں کہ یار میرا ملک پیچھے رہ گیا ہے، یار دنیا آگے چلی گئی ہے، ہمارے ملک نے آگے جانا ہے. ہر کوئی جب اپنا رول ادا کرے گا تو ہوپ فلی جو 6 ستمبر 1965 کی قربانیاں ہیں اور جو بعد میں بھی بے شمار دی گئی ہیں اور سب نے دی ہیں، اس کا اصل ثمرہ ہمیں انشاءاللہ ملے گا اور پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا انشاءاللہ. رائٹ. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل منتقل کرنے سے متعلق کیس کی سماعت میں سزا معطلی کے باوجود عمران خان کو جیل میں رکھنے کے فیصلے کا ریکارڈ طلب کر لیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات سے متعلق درخواست پر سماعت کی. اٹک جیل کی طرف سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ حسرت عدالت میں پیش ہوئے. آج کی سماعت میں ہوا کیا، اس پر نظر ڈالتے ہیں. عدالت نے حکم دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا معطل ہونے کے بعد اٹک جیل میں رکھنے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو آگاہ کیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جگہ نہ ہونے کے باعث نہیں بلکہ صرف زیادہ تکلیف دینے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا. ہمارا حق ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل منتقل کر کے بی کلاس فراہم کی جائے. بشا بی بی جیل میں ملنے گئیں تو ان پر بھی مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی. الزام لگایا گیا کہ بشا بی بی نے جیل اہلکار کو 20,000 روپے رشوت دینے کی کوشش کی. دوران سماعت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بہتر کلاس فراہم کی گئی ہے. باتھ روم کی دیواریں اونچی کرا کے کموڈ لگوا دیا گیا ہے. 21 انچ کا ٹی وی بھی انسٹال کر دیا گیا ہے. 5 اخبار بھی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو فراہم کیے جاتے ہیں. جو سہولیات یہ اڈیالہ جیل میں لینا چاہتے ہیں وہ ہم اٹک میں بھی دے رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانا بھی ان کی مرضی سے دیا جاتا ہے. انہیں 2 چکن اور مٹن دیسی گھی میں بنا کر دیا جاتا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ نے اڈیالہ جیل میں رکھنے کا کہا تو اٹک جیل منتقل کیوں کیا گیا؟ کیا اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آئی جی کے پاس کسی بھی قیدی کو ایک سے دوسری جیل میں منتقل کرنے کا اختیار ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت سزا نہیں کاٹ رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی ایک اور انڈر ٹرائل کیس میں زیر حراست ہے. اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدیوں کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جاتا ہے. قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی جو تحلیل ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ الیکشن کہیں پہ نظر نہیں آ رہے دور دور تک. بٹ علی محمد خان صاحب، اسٹارٹنگ وتھ پی ٹی آئی اینڈ چیلنجز، پہلے تو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کی سہولیات سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اس سے مطمئن نہیں ہے. اس پہ تو ہمارے وکلاء حضرات ریگولرلی آپ سب کو جو ہے وہ بریف بھی کرتے ہیں. اور آج جو ہے شیر افضل مروت صاحب جو لیگل ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو بارش ہوئی ہے بارش کا پانی بھی اندر آیا ہے. تو خان صاحب کی سچویشن وہاں پہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے اور ڈیٹیل وہ ساری وقتاً فوقتاً عدالت عالیہ کو، ہائی کورٹ اسلام آباد کو وہ دیتے رہے ہیں اور اپنی خدشات کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں. یہ سننے میں آیا کہ جو واش روم کی جو دیوار ہے اس کو تو بڑا کیا گیا اور کچھ فیسلٹیز میں کوئی کیا ہوگا بہتری، لیکن جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کچھ نہیں مانگ رہے اپنے لیے، لیکن ہماری ایز اے پارٹی اور ہماری لیگل ٹیم ایز اے وکلاء سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ نہ صرف چیئرمین طریق انصاف بلکہ ایک سابق وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، تو ان کو وہ تمام سہولیات دینی چاہیے جو ایک سابق وزیر اعظم کا استحقاق ہے. چہ جائے کہ سابق وزیر اعظم ایک جو نارمل کوئی بھی عام ملزم ہوتا ہے، جیسے میں تھا جیل میں اتنے دن کاٹے تو آپ کا ایک رائٹ ہے ایز اے پاکستانی کہ آپ کے ساتھ ایک جو ہے ایک سلوک ایسا کیا جائے جو ایک انسانی تمام ضروریات پوری کرتا ہو. دیکھیں ایک اور چیز یہ ہے
ایک ہے سہولت، دوسری ہے سیکیورٹی کنسرنز. تو سیکیورٹی کنسرنز پہ تو کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے، ہمیں اس کی بھی سمجھ آتی کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو جج صاحب جنہوں نے اس وقت وہ سزا دی تھی جو اب معطل ہو گئی ہے، وہ تو ختم ہو گئی سزا فی الحال، ظاہر عدالت کا جو فیصلہ آیا تو وہ تو سسپینڈ ہو گئی. تو نہ متعلقہ عدالت نے جہاں سے سزا سنائی گئی تھی، نہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے کوئی ڈائریکشن دی ہے. تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے؟ ساری جو جیلیں ہیں وہ پاکستان کی جیلیں ہیں، لیکن جس عدالت کے نیچے وہ آتی ہے وہ اڈیالہ اس کی کنسرن جیل ہے. تو یہ سمجھ کسی کو نہیں آتی، اور بارہا محترم عدالت میں ہمارے وکلاء نے یہ موقف پیش کیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے اڈیالہ جیل، کیونکہ اڈیالہ اسلام آباد سے نزدیک بھی ہے، وکلاء جو ہے آسانی سے آ جا بھی سکتے ہیں، اور ان کا استحقاق بھی ہے، اور وہاں وہ چیزیں بھی آپ ان کو پرووائڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے کر سکتے ہیں جو ایک سابق وزیر اعظم کا استحقاق ہے. مت بھولیں کہ سابق مختلف وزرائے اعظم، سابق صدور جیسے زرداری صاحب ہیں یا میاں نواز شریف صاحب، سب اڈیالہ جیل میں رہے ہیں. رائٹ. کل آپ کو سارا دن خبریں چلتی رہی ہیں آج مختلف ٹی وی چینلز پر کہ آپ کو القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے طلب کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو گزر گیا ہے یہ اس دن کی بات ہے یا آج؟ ایک نوٹس سرو ہوا تھا جس میں آج کے لیے تھا، لیکن آج میرا ہائی کورٹ پشاور میں ایک کیس لگا ہوا تھا، تو ہمارے وکلاء نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی دوسری ڈیٹ دے دیں جو ایک روٹین کا پروسیجر ہے. تو وہ درخواست انہوں نے لے لی. اب اگلی ڈیٹ انہوں نے کب دینی ہے، وہ نوٹس جب ملے گا تو پھر ظاہر ہے ہم تو عدالتوں سے سب چیزوں سے کوآپریٹ کرتے ہیں، بے شمار عدالتوں میں بے شمار کیسوں میں پیش ہوئے ہیں، تو وہاں بھی میں آ جاؤں گا. اور باقی بھی جن کو بلایا گیا ہے، بہت سے لوگ گئے بھی ہیں، جن کو بلائیں گے سب جائیں گے. ہم دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ. ہمارے لیڈر نے، ہماری لیڈرشپ نے اس کیس میں کوئی ایسا کچھ نہیں کیا جو کہ قانون سے مبرہ ہو. تو جب نوٹس آئے گا تو I'll myself go انشاءاللہ. سو آپ کو القادر ٹرسٹ سے کس لنک پر بلایا گیا؟ اس میں لکھا ہوگا آبویسلی کہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہیں پہ کہ آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے دوبارہ؟ میرے خیال میں ایز اے وٹنس ہے، کیونکہ جتنے لوگ کیبنٹ ممبرز تھے، جو فیڈرل منسٹر ہیں یا جو اسٹیٹ منسٹر ہیں یا جو اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزرز، تو شاید سب کو نوٹس جو ہیں وہ سرو ہوئے ہیں. تو جو بھی وٹنسز کے طور پہ بلائے جائیں گے سب جائیں گے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کیونکہ قانون سے کوآپریٹ کرنے والے کیبنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کیا انہوں نے اپروو کیا. از دس کریکٹ؟ آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل. وہاں پہ جو بھی قانونی موقف ہے ہمارے وکلاء نے خان صاحب کے لیے دیا ہے، اور جتنے بھی لوگوں کو قانون کے مطابق بلایا جائے گا اپنا موقف ہم قانون کے مطابق دیں گے. ہوا کیا تھا اگر ہم ذرا ریکیپ کر لیں، کس طریقے سے یہ منظوری لی گئی تھی؟ دیکھیں، وہ چونکہ ابھی کیس خان صاحب کا ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو میری کسی بھی بات سے خان صاحب کے کیس میں کوئی غیر کوئی اس میں ایفیکٹ ہو. میرے خیال میں اس کا جواب وکلاء ہی دیں، کیونکہ ان میٹرز کو وہ سمجھتے ہیں. ہمارا تو اس سے کوئی کنسرن نہیں تھا، کیونکہ میری تو منسٹری نہ فائنانس کی تھی اور نہ جو ہے وہ لا کی تھی. میرا تو اس سے ڈائریکٹ کنسرن یا کسی کا نہیں تھا. اس کو فائنانس کے لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور مناسب ہوگا کہ جو فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے اسی کو آگے وہ پرسو کیا جائے گا. بٹ آبویسلی جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی، کسی نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا اپروول لیا گیا. یہ بھی کہا گیا، کسی نے یہ کہا، خان صاحب نے خود یہ کہا کہ کیبنٹ سے پوچھے جا کر. سو کچھ تو آپ کو بھی یاد ہوگا. ہاں، ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا یاد بھی ہے، لیکن اس کا مناسب جواب میں اگر مجھے بلایا گیا تو میں وہاں پہ دوں گا. جتنا مجھے ریکال ہوتا ہے وہ یہی تھا کہ باہر سے کوئی پیسے آ رہے ہیں پاکستان کے ایکسچیکر میں، اور سارے سب کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اگر باہر سے کوئی پیسے آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری مین کنسرن بھی یہ تھی کہ کچھ جو پیسے پاکستان سے بے شمار گئے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں واپسی ہو. تو یہ جو ایک بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا اس میں کوئی رول بھی تھا، ان کے کوئی آرڈرز بھی تھے، تو ظاہر ہے جہاں سپریم کورٹ کا رول آتا ہے تو سب اس کو کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اس حد تک مجھے یاد ہے کہ سب نے اس کو ویلکم کیا تھا کہ اگر باہر سے پاکستان کوئی پیسہ آتا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. تو اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان باہر سے کوئی جو پیسے ہیں جو آنے ضروری ہیں اور وہ نیشنل ایکسچیکر میں آئیں. تو میرے خیال میں یہی بات تھی. میرے خیال فیصل واڈا نے اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا تھا؟ I'll have to recall کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. Did anyone object یا سب خوش تھے؟ I don't exactly remember، لیکن اس پہ میرے خیال میں اس دن کے ڈاکیومنٹس اگر نکال لیں نوٹس میں تو اس کے منٹس میں سارا وہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سارا وہاں پہ منٹس میں وہ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے.
اور ایک یہ اسٹیٹمنٹ کہ بند لفافہ تھا، کیا کوئی بند لفافہ تھا یا ڈاکیومنٹس دکھائے گئے تھے آپ کو؟ آئی ڈونٹ ریمبر کہ کوئی اوپن ڈاکیومنٹس یا کوئی ڈیٹیل ایسی تھی. کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے اور چونکہ چیز ایسی تھی جو ہم سے کنسرن بھی نہیں تھی. اب این سی اے نے وہاں کوئی پیسے ضبط کیے ہیں، اب ان سے ہم لوگوں کا ہمارا اس سے کیا کام تھا. لیکن اس بات پہ سب خوش تھے کہ باہر سے کوئی پیسے آ رہے ہیں، تو ایوری بڈی واز ہیپی کہ پاکستان کچھ نہ کچھ تو آئے نا باہر جو بٹ یو لوٹا گیا. ریمبر، آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر بات چیت وربل تھی، دیر ور نو ڈاکیومنٹس. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر، لیکن زیادہ کوئی ڈیٹیل ہم نے اس کو ان ڈیپتھ کسی نے اسٹڈی اس لیے نہیں کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا اس میں ایک رول تھا، تو ظاہر ہے وہاں پہ پھر احتیاط سب نے کرنی ہوتی ہے. رائٹ. پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کو بھی آپ کی والی صورتحال ہے، ان کی بار بار رہائی ہوتی ہے، بار بار گرفتاری ہوتی ہے. انہوں نے آج صحافیوں سے کہا کہ پریس کانفرنس نہیں کروں گا میں. یہ پریس کانفرنس سینٹرک گرفتاری ہے آپ کے خیال سے ساری؟ دیکھیں میرے خیال میں پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی فیس کیا ہے اور ایجڈ پولیٹیشین ہیں، اور اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ لیں تو کبھی بھی وہ ان چیزوں میں کبھی ملوث ہونے کا ان کا کبھی نہیں کوئی بات ایسی آئی. جس طرح سے ان پہ یہ ابھی لگا ہے، جو ایم پی او لگا ہے جب ان سے لاہور سے ان کی ریلیز ہوئی ہے، تو میرے خیال میں بڑا عجیب سا یہ سارا جو جوڈیشل سسٹم اس وقت لگ رہا ہے، جو ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آ رہے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ایجڈ آدمی ہیں اور انہوں نے بہرحال ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ مضبوط کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ صدر بھی ہیں. ہوپ فلی کل جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے، تو ہوپ فلی کل ان کو وہاں پروڈیوس کیا جائے اور اس مسئلے کا کوئی مناسب قانون اور آئین کے مطابق حل نکلے، کیونکہ اس طرح سے جو ہو رہا ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کسی کی بھی عزت ہے. سو پرویز الہی صاحب کو آپ نے رائٹلی کہا کہ وہ ایجڈ بھی ہیں اور نظر آ رہا ہے ویزیبلی کہ کافی ان کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں جو فوٹیج ہے. آپ کو حیرت ہوئی ان کے سٹانس کے اوپر؟ کیونکہ وہ تو ریلیٹیولی پی ٹی آئی ان کو ایسے اون بھی نہیں کرتی تھی، ابھی بیچارے آئے ہیں سیدھا جیل چلے گئے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں انہوں نے آئی تھنک ہی ہیز اسٹوڈ ٹرو ٹو ہز لیگیسی. ہمیشہ یہ بات میرے منہ سے تو بہت دفعہ نکلی کہ جب میں نے یہ بات کی تھی کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں، ایون شجاعت حسین صاحب بھی ایک ہی فیملی ہے، ان کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا کہ جب آپ سے دوستی کرتے ہیں، دوستی کا ہاتھ دیتے ہیں تو آخر تک کھڑے رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی لیگیسی کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں، انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. وہ جس آپ کے یہ ساتھ کھڑے ہوتے سوچیں، ہیں آپ کے اس کے 4 ساتھ چیف کھڑے رہتے ہیں. منسٹرز تھے علی صاحب، سوری آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں، 2 آپ کے خیبر پختونخوا کے، 2 آپ کے پنجاب کے، اور یہ بیچارے تو پی ایم ایل کیو سے آپ کے الائنس کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے تھے بھی نہیں. تینوں آپ کے چلے گئے ہیں چیف منسٹر، وہ ایک رہ گئے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ آپ نے پرویز الہی صاحب کو بیچارہ کہہ دیا، بیچارے نہیں ہیں، ماشاءاللہ بڑی قداور شخصیت ہیں. آج کل مشکلات میں ہیں، مشکلات انسان پہ آتی ہیں. بہرحال جو چلے گئے ہیں، میں یہ کہوں گا ان کو اللہ نے شاید توفیق نہیں دی. اور پرویز الہی صاحب گرفتاریاں تو ان کی بڑی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے سراہا بھی ہے، ان کے سٹینڈ کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. اور جو ایک بات ہوتی تھی کہ شاید مشکلات وہ میں کھڑے نہیں رہیں گے، تو پرویز الہی صاحب کھڑے رہے ہیں. باقی میری دعا ہے کہ وہ ایجڈ آدمی ہیں، صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی. اور مجھے ان سے زیادہ ایک اور چیز کا دکھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، جو خواتین ہیں، وہ ہمیشہ باپردہ رہی ہیں اور کبھی سیاست میں وہ باہر نہیں آئیں. اور اس مسئلے میں جو بھابھی ہیں، جو پرویز الہی صاحب کی جو گھر والی ہیں، ان کو بھی باہر آنا پڑا اور وہ سیاست میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. اس کا مجھے دکھ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، ان کو باہر آنے پہ مجبور نہ کیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے وہ کھڑی ہوں، تو وہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال یہ ایک مشکل دور سیاست کا رہا. آپ نے پوچھا کہ کیا سیکھا، تو ایک اس میں لیسن یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو اتنا پش نہ کریں کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو. دیوار سے کمر کبھی بھی نہیں لگانی چاہیے کسی کی بھی. یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، چاہے وہ سیاست دان ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، وہ جنرل ہے، وہ جج ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ بزنس مین ہے، آپ کی طرح ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے. ہم سب نے مل کے اس کو مضبوط کرنا ہے. جو شروع میں آپ نے میرے سے پوچھا بھی نا، تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے. جیسے آپ نے مختلف ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا ہوگا، مختلف اسلامی ممالک میں دیکھا ہوگا کہ ان میں ایک سینس آف ارجنسی ہوتی ہے کہ آپ ان کی ملک کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ان کی کرنسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ان کے شہر میں گند نہیں پھیلا سکتے. وہ سارے اسٹینڈ لے لیتے ہیں. تو جس طرح میری تو یہ تمنا ہے، جس طرح ہم ایک کرکٹ میچ کی رات کتنا سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں،
اور ایک نیشنل اسپرٹ ہوتی ہے, ایک نیشنل ایک انتھوزیازم ہوتی ہے, وہ چیزیں ہم اور فیلڈز میں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ جس طرح کرکٹ ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے, خدا نخواستہ کبھی کوئی حملہ وغیرہ ہوتا ہے جس طرح, تو اس پہ سارے پھر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو باقی جو شعبہ زندگی ہیں اس میں بھی وہ سینس آف ارجنسی اور وہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ یار ہم نے ایک ٹارگٹ تک پہنچنا ہے. لیکن ہمیں کسی کی ترقی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک چاند پہ چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے محنت کی ہوگی, لیکن یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ 70-75 سال میں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اس سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہم میں ٹیلنٹ ہے, کیونکہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے بڑی جدوجہد کے بعد. تو اب ہم پہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی ایک قرض ہے, اس ویژن کا, قائد اعظم محمد علی جناح کا, کہ ہم اس ایسپریشن کو کمپلیٹ کریں جس کے لیے ملک بنا تھا. ہم آج تک قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں, امن و امان کی حالت آپ کے سامنے ہے, سب چیزیں, اس پہ کیا میں بات کروں. یہی میری بات ہوگی کہ قوم میں ایک جذبہ ہو, کہ ہمیں ایک احساس محرومی پیدا ہو کہ یار ہم نے کچھ لوز کیا ہے. 75 سال میں دنیا کہاں چلی گئی ہے. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا, آج چائنا کو دیکھ لیں ہم کدھر کھڑے ہیں, سنگاپور کو دیکھ لیں, آپ ایمریٹس کو دیکھ لیں, ان کے جہاز ہم نے چلائے پی آئی اے نے, آج پی آئی اے کدھر ہے, ایمریٹس کہاں پہ ہے. تو کیا ہم میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک تھنکنگ, اچھی لیڈرشپ اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور سسٹم کو چلنے دینا. 5 سال حکومت کرے, جس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے دوسرا اس کو نکال بار کرے گا, عوام جو ہے اس کو ووٹ نہیں کرے گی. دوسرے پرفارمنس پہ جب گورنمنٹس ان اینڈ آؤٹ ہوں گی, یقین کریں آہستہ آہستہ یہ سسٹم بہتری کی طرف چلا جائے گا. رائٹ, سو اس پہ تو یہ بات بنتی ہے کہ اگر آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن آئی تھنک یہ ہمیں لاسٹ انٹرویو میں ڈسکس کر لی تھی, تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی. سو ول موو آن. آپ کی ایک اہم بیٹھک ہوئی, بڑی بیٹھک ہوئی, اس میں آپ کے ساتھیوں کو یاد کیا گیا ہے, آپ کچھ کہیں گے؟ خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب کا بھی نام لیا گیا, اسد کیسر صاحب کا, محمود خان صاحب کا, عمران اسماعیل کا. اینی کامنٹس؟ دیکھیے, جب تک میں خود وہ سن نہ لوں یا وہ کنفرم نہ ہو جائے, کیونکہ یہاں وہاں سے سوشل میڈیا میں اس طرح کی چیزیں بہت چلتی بھی رہتی ہیں, تو میرے خیال میں چونکہ بڑی امپورٹنٹ وہ میٹنگ تھی اور اس میں چیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر انہی کے نیچے تھی, تو کوئی ایسی بات میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ وہاں نہ ہوئی ہو, ہم اس پہ کامنٹ کریں. پہلے کریڈیبل جگہ سے آ تو جائے, کیونکہ میرے خیال میں کچھ اینکرز نے یا کچھ بزنس مین نے تو اس کو ڈینائی بھی کیا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. تو میں نہیں کل سمجھتا ہمارے کہ فی الحال پروگرام میں مجھے ویسے تھوڑا پری میچور کنفرم لگ رہا کیا ہے. گیا ہے, لیکن پرویز خٹک صاحب کے بارے میں اگر پوچھ لوں تو وہ خیالات وہی نہیں ہیں جو آپ کے بھی تھے. دیکھیں, خٹک صاحب کے بارے میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان پہ اگر کوئی چارجز ہیں تو اس کا سامنا کریں گے. جب تک میرے سامنے کچھ نہیں ہے تو میں ان کے بارے میں کوئی ایلیگیشن لگانا نہیں چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہماری جماعت سے چلے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور میں ویسے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دوں. میں ہمیشہ پروفس پہ اور اصول پہ چلنے والا شخص ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہم سے چلے گئے, وہ ہمارے خلاف جو کچھ بھی کہیں, ہم ان کے خلاف وہ بات کریں گے جو ہمارے سامنے پروفس موجود ہوں. یہ جو بات ہوئی ہے اس کو مختلف جگہوں سے ڈینائی کیا گیا ہے, اور اس کی کوئی کریڈیبل بات نہیں آئی کہ ہاں واقعی نام لے کے کہا گیا ہے. تو جب تک وہ سرٹن نہ ہو جائے, شور ہم نہ ہو کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے, تو اس پہ ہمیں کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو سختیاں ہیں نگران دور میں مزید سخت ہو گئی پی ٹی آئی کے لیے. پارٹی سٹرکچر آپ کا بری طرح متاثر ہے, رہنماؤں کی اکثریت پارٹی چھوڑ چکی ہے, سنا ابھی کچھ اور لوگ بھی چھوڑیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے, الیکشن کیمپین بہت مشکل ہے کہ آپ لوگ کر سکیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو؟ آئی مین ڈو یو ایون وانٹ الیکشن ناؤ؟ سب سے زیادہ ہم ہی چاہتے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے قربانی بھی دی ہے. امتحان میں ہم ہیں, لیڈر ہمارے جیل میں ہیں, لیکن انشاءاللہ جلد نکل آئیں گے. اور پارٹی ہمارا ورکر انٹیکٹ ہے, ہماری تنظیم انٹیکٹ ہے الحمدللہ. قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور باقی دیکھیں فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ الیکشن والے دن وہ ہمیں ووٹ کرتے ہیں یا کسی اور کو ووٹ کرتے ہیں. الیکشن میں ہم انشاءاللہ جائیں گے, بلہ موجود ہوگا, عمران خان صاحب لیڈ کریں گے انشاءاللہ, اور گہما گہمی ہوگی. یہ ایک عارضی ایک طوفان ہے جو انشاءاللہ گزر جائے گا, اور ہم نے تو شاید اپنے حصے کا گزار بھی دیا ہے, باقی لوگ بھی جو ہے اپنی خیر منائیں. سو آپ کی حکومت میں پاور سیکٹر پر انکوائری رپورٹ آئی ہے, ایز یو نو کہ پاور کا سخت شدید کرائسس ہے, خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے. اس میں خود آپ کی حکومت میں موجود افراد پر سوال اٹھے تھے. آئی ایم شیور یو ریمبر, غالباً آپ نے بھی انٹرنلی اس پہ آواز اٹھائی تھی. اس وقت ان لوگوں پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر انکوائری رپورٹ پہ باقاعدہ تجویز دی گئی تھی, کیا ان پر عمل ہو جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے؟ دیکھیں, میرے تو ڈائریکٹ فیلڈ نہیں ہے انرجی, کیونکہ میری منسٹری نہیں تھی, لیکن ایز اے کیبنٹ ممبر آپ کے سامنے مختلف چیزیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں.
تو ہم نے تو جن چیزوں پہ سٹینڈ لیا ہے شاید ماضی میں کسی نے اتنا نہیں لیا. اپنی ہی حکومت میں خود ہم نے انکوائریاں بٹھائیں, اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایکشنز بھی لیے, کچھ لوگوں کو چینج بھی کیا. لیکن آپ کو جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے ایسی صورتحال تو نہیں تھی. آپ کا ڈالر آج کہاں ہے, آپ کی انرجی کی سچویشن دیکھ لیں, فوریکس ریزروز دیکھ لیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں. 6 کی, بلکہ اگر 6 کوئی نہ بھی مانے تو 5.5 پلس میں تو ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 6 ہماری فگر تھی جس کو کنفرم بھی کیا پچھلی حکومت میاں صاحب کی, شہباز صاحب کی حکومت نے. تو 6 کی شرح نمود جی ڈی پی پہ جانے والا ملک آج اگر 1 پہ آیا ہے تو سوال تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ہم نے تو بڑی مشکلوں سے اس کو ٹریک کیا تھا کہ ہم نے کوئی 3.5 پونے 4 سال لگا کے 3.5 سال لگا کے آپ کو آپ کی مین انڈیکیٹرز پازیٹیو کر کے دی, اور کوئی مذاق نہیں تھا. 6 کی جی ڈی پی پہ جانے والا ملک, کیونکہ پچھلا 1.5-2 سال کووڈ کا بھی تھا, کووڈ میں بھی ہم 3 پہ رہے. تو ان کو میں سمجھتا ہوں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا چاہیے اپنا, ان کے فارمر جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کا اور شہباز صاحب کا بھی, کہ اتنے کم عرصے میں 6 سے آپ 1 پہ یا 0 پہ لے کے آئے ہیں اور ڈالر کو آپ نے آسمان پہ پہنچا دیا ہے. تو ان کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام تو ان کا لکھوانا چاہیے کہ اتنی تیزی سے ملک کی تباہی شاید کوئی نہیں کر سکتا. علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم اینڈ ڈیٹیلڈ آنسرز. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد بات ہوگی کراچی کی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مصطفیٰ کمال رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ملک میں جلد از جلد آئندہ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھا رہی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی. اس مشاورت میں ایم کیو ایم پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ جلد از جلد حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرے اور پھر انتخابات کروائے جائیں. نئی مردم شماری کی منظوری اور انتخابات میں تاخیر کی بنیادی وجہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کا موقف ہی بنا تھا. الیکشن کمیشن نے 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے, لیکن تاحال جلد انتخابات کا امکان نظر نہیں آ رہا. بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے 90 روز میں انتخابات نہ ہونے پر آرٹیکل 6 لگنے کی تنبیہ کر دی. لیٹس واچ ہم. اگر آئینی اور قانونی طریقہ کار دیکھیں تو الیکشن ان کو جو ہے 90 دن کے اندر کرنے چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا, چاہے وہ انڈرٹیکر حکومت ہو, کیئر ٹیکر حکومت ہو یا الیکشن کمیشن ہو, تو میں سمجھتا ہوں وہ خلاف آئین کام کر رہے ہیں. تو جو کوئی بھی آئین کی خلاف ورزی کرے گا, چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو, انڈرٹیکر ہو, اس پر جو ہے آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے. ایک جانب انتخابات کا ماحول بن رہا ہے تو دوسری جانب سندھ میں کرپٹ عناصر کے خلاف سخت ایکشن کی بھی اطلاعات ہیں. اگر نیب ترمیم کل عدم قرار پائیں تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے گرد گھیرا تنگ ہونے کا امکان نہ صرف واضح طور پہ نظر آ رہا ہے بلکہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے. اس حوالے سے جب ہم نے شہید رحمان اور نوید قمر سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, بڑی گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے. جیسی بھی صورتحال ہے ہم نے ہمیشہ اس کا ڈٹ کے سامنا کیا ہے. آپ نے تو ہمارا پورا ماضی دیکھا ہے. پیپلز پارٹی نے اس میں کوئی پینک یا انگزائٹی نہیں کی, نہ ہم بھگوڑے ہو جاتے ہیں نہ کچھ. یہ کہانیاں کوئی آج کی نہیں ہے, 30 سال 40 سال 50 سال سے ہم سنتے ہیں. اگر پرانے لوگوں سے نہیں کنٹرول ہو سکتا تھا تو یہ نئے آ گئے, ان کو آزما لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, فارمر میئر کراچی. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. سو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. یہ ہم نے دیکھا کہ کل انٹرم پرائم منسٹر سے بھی جب سوال کیا تو انہوں نے کمٹ نہیں کیا غیر ملکی جرنلسٹ سے. انہوں نے کہا کہ میں نے نہ 6 مہینے کا کہا, نہ میں نے کوئی ڈیٹ کمٹ کی. جب یہ بات آرمی چیف سے پوچھی گئی وہاں پہ بھی کوئی واضح اشارہ نہیں ہے. سو ان آل likelihood الیکشن اب ڈیلیڈ ہے. از اٹ کریکٹ؟ دیکھیے الیکشن تو ڈیلیڈ یہاں پر سندھ میں جو مردم شماری ہوئی ہے اور اس سندھ میں جو مردم شماری کے میں جتنی بھی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں, وہ جو یہاں کے ڈی سیز اور اے سیز اور انیومریٹرز نے 7 اپریل کو یہ کہہ دیا کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی کو انہوں نے 1,30,00,000 گن لیا. پھر چونکہ ہمارے پاس ثبوت و شواہد تھے, ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے, ہم اس کو فالو کر رہے تھے, ہم نے جو ہے اس کے اوپر کام کر رکھا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جب یہ تمام جو ہے وہ ایویڈنسز لے کر گئے کہ بھائی بہت سارے علاقوں میں یہ گئے ہی نہیں ہیں, انہوں نے ہائی رائزرز کو گنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اپنی ٹیم اتاری اور جو ان کی فائنڈنگز تھی اس سے پتہ چلا کہ 32,000 ہائی رائزرز کو یا تو گنا کم گیا یا پھر جو ہے
کم یا گنا ہی نہیں گیا. اس کے بعد انہوں نے ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرتے 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 جولائی میں جا کر وہ چیز کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اپریل سے لے کر جولائی تک اگر وہ صحیح پہلے گن لیتے تو یہ ڈیٹس کو ایکسٹینڈ نہ کرنا پڑتی. نمبر 1. پھر جب 7 اپریل کو 1,30,00,000 وہ گن رہے تھے اور جب جولائی میں یہ سب کچھ ختم ہوا ہے تو 2,03,73,00,000 لوگ بازیاب ہوئے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب آپ ایک دفعہ مردم شماری کر لیتے ہیں اور تو اس کے بعد آپ کو حلقہ بندیاں کرنی پڑتی ہیں, آپ کو ڈیلیمیٹیشن اسی حساب سے ہوگی. اتنے بھاری پیمانے پر جو مائگریشن ہوئی ہے, چیزیں ہوئی ہیں, تو ڈیلیمیٹیشن تو اس لیے ڈیلے ہو گئی نا کہ آپ نے جو مردم شماری ہے اس میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا کر دی. اگر یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو سارا کریڈٹ تو ایم کیو ایم کو کریڈٹ یا جو بھی وجہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم نہ یہ سوال اٹھاتی نہ الیکشن آگے جاتے, تو اٹ آل کمز آن ٹو یور شولڈرز, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جی ہم وی ٹیک دا ریسپانسبلٹی. جی وائی ناٹ, کیوں نہیں. ہم نے کیا غلط بات کی. ہم یہ کہیں کہ اچھا جی چونکہ آپ کو وزیر اعظم کسی کو بننا ہے, کسی کو وزیر بننا ہے, آپ بس جیسے تیسے گن کے ہماری 2,03,00,000 کی آبادی کو آپ 1,30,00,000 گن لو, چونکہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. آپ ہمیں گنو مت, آپ ہمارا کوٹا سسٹم جو ہے پہ بھی کوٹا مت دو, اور نام کی جمہوریت چلتی رہے. اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو وی ٹیک دس ریسپانسبلٹی جی, اور اس میں جو کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو گنوایا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے الیکشن کی آپ ڈیٹ بڑھاؤ. آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ صحیح گننا چاہیے تھا, اور پھر قانون میں یہ موثق موجود ہے کہ آپ گنیں گے تو آپ نے سائن کیا, ڈیلیمیٹیشن تو ہونی ہے, حلقہ بندیاں چینج تو ہونی ہے. پھر اس میں بھی ابھی ٹائم ہے. آپ جو ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ کام کر کے جو ہے حلقہ بندیاں کر لیں نا بھائی, ڈے اینڈ نائٹ کام کریں, حلقہ بندیاں کر لیں. ایم کیو ایم کو بالکل اس کا ایم کیو ایم تو اس کا کریڈٹ لے رہی ہے. عوام کو اس نے اس تمام حالات کا پیچھا کر کے اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن دینا چاہتے ہیں ہم. ورنہ اگر یہ ڈیلیمیٹیشن کے بغیر اور یہ مردم شماری کے بغیر, اچھے رزلٹ کے بغیر اگر یہ الیکشن ہو جاتے تو وہ پھر فیئر اینڈ فری تو الیکشن نہیں ہوتے. پھر بٹ کیونکہ منظرنامہ اب نظر آ رہا ہے سیاسی طور پہ تبدیل ہوگا, اگر نیب کی ترامیم کل عدم قرار پاتی ہیں, ایک آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے کراچی میں, اٹس آلموسٹ آن دا وے, لگتا یہ ہے کہ جب تک جتنے الیکشن ڈیلے ہوں گے اتنا ہی منظرنامہ بھی تبدیل ہوگا. سو آپ کے خیال سے یہ الیکشن کے رزلٹ پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ دیکھیے, کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ کسی پارٹی اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. جرائم پیشہ جو لوگ ہیں, جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, جو لوگ سسٹمز چلا رہے ہیں, جو لوگ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں, جو لوگ اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں, جو لوگ پانی کے کنیکشنز جو ہے وہ جعلی جو پانی چوری کر کے پانی بیچتے ہیں اربوں روپے کا, جو لوگ ایس بی سی اے میں جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر انہوں نے سسٹم بنا رکھا ہے, فلور ڈالنے کے پیسے ہیں, فلور گرانے کے پیسے ہیں, بلڈنگ بنانے کے پیسے ہیں, نقشے پاس کرانے کے پیسے ہیں, جو لوگ یہاں پر گٹکا اور چھالیا مافیا یہاں بنی ہوئی ہے, یہ تمام اگر ناسور آپ ختم نہیں کریں گے اور اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ نے یہ وزیر اعظم اور الیکشنیں کرا کے اور جعلی طریقے سے کرا کے ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ نے ملک کا حشر تو دیکھ لیا. ابھی بھائی چند دنوں پہلے ہی تو الیکٹڈ وزیر اعظم گئے نا, ملک میں جمہوریت ہے, الیکشن کرا رہے ہیں. پھر یہ حشر کیوں ہے آپ کا؟ حشر اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل ارینجمنٹ کے ذریعے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی, عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی, اور پھر اس کے بعد عمران دوسری جو کیئر ٹیکر اس کے بعد جو شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی اس کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی. دوبارہ ابھی آئے ہیں ریسنٹلی, لیکن آپ ایم کیو ایم کو ایگزیمپٹ تو نہیں کر سکتے. تھرو آؤٹ ماشاءاللہ 5 سال حکومت میں وہ رہے ہیں, ایک تو ان کو اس بات میں مبارک ہو, لیکن آپ نہیں رہے اس میں, لیکن یہ تو حکومت میں رہے ہیں. اور اس وقت حالات یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر بتا رہے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے, لا اینڈ آرڈر بگڑا ہوا, کوئی چیز ٹھیک ہے نہیں, اس طرح سے نظر آ رہا ہے خاص طور پہ کراچی میں. سو یہ آپ کے خیال سے ایم کیو ایم کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ میں جو ہے وہ ایم کیو ایم میں بالکل ٹھیک ہے, ابھی آیا ہوں 10 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے, لیکن میں اس سے بری ذمہ نہیں ہو رہا کہ ایم کیو ایم نے جو پہلے جو کچھ کیا یا حکومت میں رہی, میں کہوں جی میرا اس سے تعلق نہیں. پہلے میں اسپوکس پرسن ابھی آپ کے سامنے اگر ایم کیو ایم کی بات کے حوالے سے بات کروں تو میں ایم کیو ایم کی بہاف پہ آپ سے بات کروں. بالکل ہم رہے ہیں حکومت میں,
جتنا ہمارا شیئر تھا ہمیں اتنی ذمہ داری دیں. ہم حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے. ہم پروونشل گورنمنٹ کی حکومت کا حصہ نہیں تھے, ہم یہاں پر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے تھے, ہم وفاق میں حکومت کا حصہ تھے. اگر ایم کیو ایم حکومت میں کا حصہ نہیں ہوتی وفاق کے ساتھ, تو یہ جو 73 لاکھ لوگ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کم گن کر ہمیں جو ہے وہ چھٹی کر رہی تھی, 1 کروڑ 30 لاکھ پہ آبادی بند کر رہی تھی, جو کہ پچھلے 2017 کی آبادی سے بھی 30 لاکھ کم, یہ ہم نہیں منوا سکتے تھے. تو اگر ہم, اور پھر یہ 53 یونین کاؤنسل جو کہ ڈیلیمیٹیشن میں حلقہ بندیوں میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں کم کر دیے گئے تھے, ہم نے اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کروایا ہے. یہ اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوتے وفاق میں, ہم یہ نہیں کرا سکتے. تو اگر ایم کیو ایم حکومت میں حصہ تھی, حصہ رہی ہے, تو ایم کیو ایم نے اس حکومت میں حصہ رہنے کے لیے عوام کے لیے جو کچھ لے سکتے تھے ہم نے لیا ہے. بٹ جو فاروق ستار صاحب نے بات کی, استعمال نہیں کیا. فاروق ستار صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایکچولی الائنس تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس لیے ہم کچھ کر ہی نہیں سکے. ایک غیر اعلامیہ اتحاد تھا اور اس کے تحت کراچی کے پروجیکٹس آگے جا ہی نہیں سکے. یہ بات درست ہے؟ 3.5 سال تک ایک الائنس تھا. میں نے کی نا آپ سے یہ بات کہ بھائی پہلے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی شہباز شریف صاحب کی حکومت بنانے کے لیے. اس ساری جو ضروریات کا خمیازہ اور اس کی کاسٹ ہم نے پے کی ہے, سندھ کے لوگوں نے پے کی ہے. آپ نے کھلی چھٹی دے دی کہ آپ جو چاہیں. پیپلز پارٹی کو اکیلے تو نہیں ہم کہہ سکتے, اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. نہیں فریا, ہولڈ آن, آپ کیا کس کو بلیم دیں گے بھائی؟ جس کی حکومت اس کو بلیم دیں گی نا. 15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا یہاں پہ. سندھ کے میں 15 سالوں سے 22,000 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں. ان کی ان انٹرپٹڈ 3 ادوار میں 15 سالوں سے حکومت ہے. اس سے پہلے کا کراچی, پیپلز پارٹی سے پہلے کا کراچی دنیا کے 4 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا میرے زمانے میں, 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں. آج کا پیپلز پارٹی 15 سال کی حکومت کے بعد 4 ورسٹ لیونگ سٹیز, بدترین رہنے کی جگہ دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں, بدترین رہنے کی جگہ میں آج یہ شہر شامل ہے. تو یہ اس کا قصور آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ انہی کو دیں گے نا کہ جن کی حکمرانی ہے, اور اس حکمرانی میں ایم کیو ایم حصہ دار نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ میں. ہم تو ان کے لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہیں. اگر یہ وفاق میں ایم کیو ایم اس حکومت کا حصہ تھی, یا عمران خان صاحب کی, یا پھر تو اگر عمران خان صاحب کی حکومت کا حصہ تھی تو ان سے یہ ایگری کروایا کہ یہ جو 2017 میں مردم شماری غلط ہو گئی ہے, 5 سال پہلے مردم شماری کرو, یہ کام کروایا. اس کے بعد اس والی حکومت سے جب یہ انہوں نے ہمیں 70-73 لاکھ کم گنے اور شہری آبادی کم کر رہے تھے اور دیہی آبادی بڑھا رہے تھے, تو ہم نے ثبوت و شواہد دے کر کے ان کو انٹروین کروا کے ہم نے یہ حق لیا ہے عوام کا. یہی کر سکتے تھے نا, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ بلیم تو انہی کو جائے گا. ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے شدید قسم کی, خاص طور پہ مین سٹیز کی, سندھ کی, اینڈ اوور آل کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے. حیدرآباد کی شہر پہچانا ہی نہیں جاتا جیسا ہوتا تھا. لیکن چلیں, پی ٹی آئی کا الائنس تھا پیپلز پارٹی سے, اس کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے, وہ بھی الائنس میں تھی پیپلز پارٹی سے. اب انہوں نے ایک طریقہ بتایا حالات ٹھیک کرنے کا. طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی کراچی کے حوالے سے. میں ضرور آپ کے کامنٹس جاننا چاہوں گی, آپ سوچ کیا رہے تھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ لیٹس واچ اٹ. 2013 کے بعد کا کراچی ایک مختلف کراچی ہے جو پورے پاکستان کو کما کر دیتا ہے. اس شہر سے کوڑا بھی نہیں اٹھایا جاتا. آئیے ذرا لاہور تو چلیں کسی وقت, فرق صرف لیڈرشپس کا ہوتا ہے. یہاں سے کوئی کوڑا نہیں اٹھاتا اور لاہور کی سڑکیں دھوئی جاتی ہیں. اوپر سے اورنج لین گزرتی ہے, نیچے سے میٹرو گزرتی ہے. لاہور کے پاس کم وسائل ہیں, کراچی کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ وسائل ہیں. کراچی کو ایک شہباز شریف چاہیے. جس طرح ہم نے ویلکم کیا ہے پنجاب میں ہر آنے والی پولیٹیکل فورس کو, ہم یہاں بھی لوگ ہماری جماعت کو بھی ویلکم کریں. سو کراچی کو شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں, صرف الیکشن لڑنے کے لیے نہ آئیں نہ اون کریں. آپ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, پاکستان کا وزیر اعظم جو بھی پنجاب جیت کر بن جاتا ہے,
وہ پھر کراچی جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاری دیکھنے آتا ہے، سندھ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھنے آتا ہے، کسی مرے ہوئے کے اوپر فاتحہ کرنے آتا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ یہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو۔ آپ پنجاب جی ٹی روڈ آپ 96 سیٹیں جیتتے ہیں، پنجاب آپ جیتتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں، پھر آپ کو سندھ اور چھوٹے صوبے آپ کو پھر یاد نہیں رہتے، پھر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں خاموش سا کہ بھائی ادھر ہم ادھر تم، یہاں پر پیپلز پارٹی کو آپ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ آپ ہمیں وفاق میں ڈسٹرب نہ کرو، ہم آپ کو جو ہے وہ سندھ میں ڈسٹرب نہ کریں گے، اور ہم جو ہے وہ قربانی کے بکرے بن جاتے ہیں، اور ہم قربان، ہم اسکیپ گوڈ بن جاتے ہیں، اور ہمیں ہماری بلی چڑھا دی جاتی ہے۔ تو بالکل جو ہمارے دوست ہیں پی ایم ایل این کے، وہ صرف الیکشن لڑنے نہ آئیں، نہ اون کریں، نا یہاں پر آ کے الیکشن لڑیں، یہاں کے مسائل کو اجاگر کریں۔ اور ابھی کیوں بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ وزرائے اعظم پاکستان رہے بھائی کئی دفعہ، اور یہ پنجاب میں بھی آج جو ترقی ہے ہمیں خوشی ہے، لیکن اس ترقی میں 70% ریونیو میرے شہر سے جا رہا ہے۔ ایک لیاقت آباد کی مارکیٹ کا ٹیکس جو ہے وہ پورے لاہور کی مارکیٹوں کی اور کمرشل ایریاز کی ٹیکس سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایف بی آر کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ تو اچھی بات ہے پنجاب لاہور ترقی کر رہا ہے، اور اس کی ترقی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر پنجاب کا چیف منسٹر لاہور کو اون کرتا ہے۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کو اون نہیں کرتا۔ ناٹ جسٹ لاہور مصطفیٰ کمال صاحب، اب تو مجھے لگتا ہے کراچی کا مقابلہ فیصل آباد سے کریں، کسی اور شہر کے پنجاب سے کریں۔ یہ جو کیا گیا ہے کراچی کے ساتھ، اٹس کرمنل۔ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے اس وقت، 2023 کے پہلے 7 ماہ میں کراچی شہر میں 52,000 سے زائد اسٹریٹ کرائمز، 16,000 سے زائد شہری موبائل فونز گم ہو گئے یا چھین لیے گئے، 33,798 موٹر سائیکل چوری ہوئے یا چھینے گئے، 2,296 گاڑیاں۔ لاہور میں رواں سال کے دوران 22,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ لاہور میں 1,000 سے زائد شہری موبائل فون سے محروم ہوئے، 11,400 سے زائد شہری موٹر سائیکل سے محروم ہوئے۔ ہونے تو یہ بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ سٹارک کنٹراسٹ دیکھ سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر ہو، کلینلینس ہو، کوئی اور معاملہ ہو، یہ دس از کرمنل کہ جو شہر آپ کو اتنا ریونیو دیتا ہے، ہم اس کو کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، فار ہاؤ لانگ؟ نہیں دیکھیں فریہ بی بی، ہمیں یہ جو بلوے کی ایف آئی آر بنا دیتے ہیں نا کہ بھائی ایک ایف آئی آر میں جو 50 آدمی ڈال دو تاکہ کسی کے اوپر الزام نہ آئے، یہ غلط بات ہے۔ بھائی اگر میری حکمرانی ہے تو آپ مجھے الزام دیں نا، اور اگر جس کی حکمرانی ہے جس کی ہے تو نام لینا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ وہ تو انہوں نے تو سارے بلدیاتی اختیارات بھی اپنے ہاتھ لے لیے تھے۔ بلدیاتی انتخابات ابھی ہوئے، 3 سال سے ایڈمنسٹریٹر ان کا لگا ہوا تھا، 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے، 22,000 ارب روپے۔ یہ جو این ایف سی، یہ 18ویں ترمیم کے بعد سارا اختیار تو صوبوں کے پاس ہے، سارا پیسہ تو صوبوں کے پاس ہے۔ تو صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو 22,000 ارب روپے اس نے خرچ کیے، ہر سال 1,000 ارب روپے کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے وفاقی حکومت نے۔ You just said it yesterday. میں اس پہ جو ہے وہ کیا کامنٹ کروں، مذاق والی بات ہے، میں اس سے ویری سیریس، یہ تو مذاق والی بات ہے بھائی۔ 15 سالوں سے حکمرانی ہے ان کی، انہوں نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا، یہی تو ہماری اسٹرگل ہے۔ اور وفاق کو، جو لوگ وفاق میں پنجاب سے جیت کر آ جاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کراچی بلیڈ کر رہا ہے، پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے۔ یہ آئی ایم ایف پاکستان کو اس کرائسس سے نہیں نکال سکتا۔ کراچی میں آج بھی اتنا پوٹینشل ہے، اگر آپ اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کریں گے، اختیارات اور وسائل دیں گے اور برائی کو یہاں سے جڑ سے۔ Let's look at the solution. آپ لوگوں نے بلدیاتی انتخابات کو بوائیکاٹ کر دیا، اٹس پیپلز پارٹی رننگ دی شو۔ اس کے بعد جو پروونشل الیکشن ہونے ہیں یا جنرل الیکشن ہونے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب تک ہونے ہیں۔ سو فار دا نیکسٹ 6 months ابھی ایسے ہی حالات چلیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپریشن انٹرم گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے وہ ایکچولی کافی مسائل حل کرے گا؟ دیکھیے آپ اس سندھ میں سسٹم چل رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مافیاز ہیں، لینڈ مافیا ہے، کے ڈی اے مافیا ہے، ایس بی سی اے مافیا ہے، واٹر مافیا ہے، یہاں پر گٹکا اور چھالیا کا مافیا ہے، یہاں پر نوکریاں جو ہے وہ 5 لاکھ نوکریاں دی گئیں، 1 نوکری کراچی شہر والے کو نہیں دی گئی ہے۔ پولیس میں جو بھرتیاں کی گئیں، 1 پولیس والا کراچی سے نہیں، لوکل کراچی حیدرآباد سے نہیں لیا گیا ہے، یا سندھ کے شہری علاقوں سے نہیں لیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ
جو ڈومیسائل ہے جس پہ جو آپ کوٹا سسٹم ہے, اس کوٹے سے کوئی 40% کوٹا سسٹم پہ بھی آپ نے کوٹا نہیں دیا 15 سالوں میں. آپ جعلی ڈومیسائل بنا کر شہر کا کوٹا بھی آپ شہر کے باہر والوں کو دیتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جب تک نیوٹرلائز نہیں ہوں گی, جب تک اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا, وہ کوئی بھی کر رہا ہو, وہ یہ جو مافیاز اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو نہیں کچلیں گے, تو یہ تو سب کچھ کھوکھلا کر رہی ہے نا اندر سے. آپ ویلکم کرتے ہیں یہ جو جب سے آئے ہیں, جب سے چارج دیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز نے, وہ مسلسل نشاندہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تو پورا پلان بھی بنا لیا ہے, وی جسٹ گوئنگ ٹو پٹ اٹ ان ایکشن. تبادلے ہو گئے, آپ نے دیکھا ہے. آپ ویلکم کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, ہم تو ایکشنز جب ہو جائیں گے اور جب نتیجہ آئے گا تو ہم اس وقت اپنے کامنٹ دیں گے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے, غلط ہوگا. ابھی تو بہت قبل از وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی اپنی رائے قائم کر سکیں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں, بہت مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو تمام لوگ آ رہے ہیں, جو جاجیو ہٹ رہے ہیں, جو لگ رہے ہیں, ان کے ایکشنز کیا ہوتے ہیں. آیا کہ وہ سیم وہی تمام پچھلے ادوار کی طرح وہ تمام سسٹم کے ساتھ وہ بھی منسلک ہو جاتے ہیں, یا اس پاکستان کو بچانے کے لیے ان مافیاز کا قلع قمع کرتے ہیں. اگر وہ ایکشنز کریں گے, وہ ظالموں کو روکیں گے, وہ غریب کی مدد کریں گے, ہم جو ہے وہ کسی کی بھی کوئی بھی وہ ہمارا دشمن بھی ہو, ہم اس کی تعریف کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم جو ہے وہ اس وقت کے حالات کے حساب سے بات کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بات ٹھیک ہے کہ کراچی کا شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, اس کی صورتحال ابھی آپ جا کر دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم تو اس کو کمپیریزن میں لاتے تھے انٹرنیشنل سٹیز سے, لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے شہر, بہت سارے شہر کراچی سے بہت آگے نکل گئے. جو ان کی لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے فار اے سٹی جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے, جو پاکستان کا بہت بڑا ریونیو دیتی ہے. تھاٹ فار یو, ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.